अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज़ लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज में गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है रेबीज़, और इस हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर आफ्ताब गौहर, इंचार्ज रेबीज़ प्रिवेंशन एंड ट्रेनिंग सेंटर इंडस हॉस्पिटल कराची। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का करम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि रेबीज़ के मुतालिक जब हम बात करते हैं तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि रेबीज़ क्या है और ये बीमारी जो है वो इंसानों में किस तरह से मुंतकिल होती है। बहुत शुक्रिया यहाँ दावत देने के लिए, और ये इंतहाई अहम मौजू है, इसलिए मैं चाहूँगा कि हम हर नुक्ते को बहुत ही तफसील के साथ समझने की कोशिश करें ताकि हमारे देखने वाले सुनने वाले ये इंतहाई संजीदा हेल्थ इशू है, इसको समझ सकें। रेबीज़ बुनियादी तौर पर जानवरों की बीमारी है जो एक बीमार जानवर से इंसान के अंदर मुंतकिल हो सकती है उसके काटने या खरोचने की सूरत में। और ये समझ लें कि अगर किसी इंसान को रेबीज़ हुआ जो कि 100% मुहलिक बीमारी है और इसका कहीं कोई इलाज हो नहीं सकता, आम तौर पर इसको पागल कुत्ते काटे की बीमारी भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर रेबीज़ कुत्तों के काटने से फैलता है, यानी पागल कुत्तों के काटने से फैलता है। और आप सोचें कि अगर किसी इंसान को किसी बीमार कुत्ते ने काटा और उसके हाथ पर उसका ज़ख़म है तो कुछ अरसे तक वो ज़ख़म उसके हाथ में बैठा रहता है और उसकी नशोनुमा होती रहती है, और अगर इलाज नहीं करवाया वक्त पर तो वो जरासीम ज़ख़म से होता हुआ इंसानी दिमाग तक सफ़र शुरू करता है और कुछ 6 हफ़्तों से 6 महीनों के अंदर वो दिमाग में दाखिल हो जाता है। जब ये जरासीम दिमाग में दाखिल हो गया तो हम इसको कहते हैं रेबीज़ एन्सेफेलाइटिस। इस वक्त ये बीमारी 100% लाइलाज हो जाती है और इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं हल्के सर दर्द, बुखार, बेचैनी के साथ, और फिर इंसान को पानी से घबराहट शुरू होती है, डर लगने लगता है, जिसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं, क्योंकि उसके खुराक निगलने के पट्टे सिकुड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वो प्यास होने के बावजूद भी पानी को निगल नहीं पाता और उससे घबराता है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया। इसी तरह वो ऑक्सीजन को, हवा को, ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पाता, इसको हम एरोफोबिया कहते हैं, और कभी कभार उसको रोशनी से भी डर लगता है जो कि फोटोफोबिया कहलाता है। ये वाज़ेह अलामात होती हैं कि इंसान में रेबीज़ ज़ाहिर हो गई है, और जब इस हद पर यह बीमारी पहुँचे तो ये समझ लें कि दुनिया में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ इस बीमारी का आज दिन तक कोई इलाज मुमकिन है। तो इसलिए इस बीमारी को समझना और इस बीमारी से बचाव के इलाज को समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इस बीमारी से बचाव मुमकिन है, बीमारी होने के बाद इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं रहता। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ ये भी पूछना चाहेंगे कि रेबीज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है और आदाद व शुमार क्या कहते हैं? ये समझ लें, जैसे मैंने अभी कहा कि रेबीज़ आम तौर पे पागल कुत्तों के काटने से होती है, लेकिन आप तसव्वुर करें कि अगर कोई पागल कुत्ता किसी इंसान को काट रहा है, इसी दौरान वो अपनी बीमारी के अंदर किसी और जानवर को काटता है, जैसे भेड़, बकरी, गधा, घोड़ा, उनको काटे तो कुछ अरसे में उन जानवरों में भी बीमारी आ जाती है और फिर वो जानवर भी इस बीमारी के मुंतकिल करने का सबब बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये कुत्तों के काटने से ही होती है। पूरी दुनिया के अंदर कोई तकरीबन 60,000 लोग सालाना इस बीमारी से हलाक होते हैं, आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक, उनके अदाद व शुमार के मुताबिक। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमारे पास कोई मुस्तनद अदाद व शुमार नहीं है कि हम पक्की तरह बता सकें कि कितने लोग सालाना रेबीज़ से हलाक होते हैं, लेकिन ये समझ लें कि जो अंदाज़ा लगाया जाता है वो तकरीबन 2000 से 5000 है सालाना, लेकिन हम समझते हैं कि ये इससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर कुत्ता काटे या रेबीज़ होने के बाद मरीज़ अस्पताल पहुंच नहीं पाते और अंदरून मुल्क के अंदर, गांव देहात, कस्बों के अंदर वो
کہیں شاید اپنے گھریلو ٹوٹکے نسخے کرتے ہیں اور ہاسپٹل نہیں آ پاتے، جس کی وجہ سے ہسپتال کے اندر اس بیماری کا رپورٹنگ انتہائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر روک تھام کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان میں ایسے کیا کیا اقدامات ہیں کہ جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں یا کیا لیے جانے چاہیے، اس کے متعلق کچھ بتائیں۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ اگر ایک بیماری 100% مہلک ہے لیکن اس سے بچاؤ بھی 100% ممکن ہے، تو ہمیشہ کتا کاٹے کے بعد، اور جب میں کہتا ہوں کہ کتا کاٹے یا وہ تمام جانور جن کے کاٹنے سے ریبیز ہو سکتا ہے، عام طور پہ میملز ان کو کہا جاتا ہے، جی، تو اس کے کاٹنے کے بعد کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جانی چاہیے جس سے اس بیماری کو ہونے سے بر وقت روکا جا سکے۔ صحیح۔ تو میں یہ بتا دوں کہ WHO یعنی عالمی ادارہ صحت نے کچھ ایسی ہدایات بہت ہی واضح طور پر بتائی ہیں کہ اگر ان پر بر وقت اور صحیح طرح عمل کیا جائے تو ریبیز کو ہونے سے 100% روکا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جہاں زخم ہو کتے کاٹے کا یا دوسرے جانور کاٹے کا، تو اس زخم کو اچھی طرح کسی عام صابن کے ساتھ، پانی کے ساتھ 10 سے 15 منٹ تک دھو لینا چاہیے، کیونکہ اگر فوری طور پہ آپ صابن پانی سے دھوتے ہیں تو جو جراثیم کتے کے لعاب دہن میں ہوتا ہے، جس میں یہ جو جراثیم جو بیماری کر سکتا ہے وہ دھل جاتا ہے، اور جراثیم کی مقدار بھی کچھ کم ہو جاتی ہے دھلنے کی وجہ سے۔ تو اگر بر وقت یہ صفائی دھلائی اچھی طرح ہو جائے تو 30 سے 40% تک ریبیز کے ہونے کا خطرہ صرف دھلائی صفائی سے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کسی ایسے قریبی ہاسپٹل ادارے میں میڈیکل ادارے میں جانا چاہیے جہاں پر اس بیماری سے بچاؤ کا علاج صحیح طریقے سے ہوتا ہو، اور وہاں ڈاکٹر یا ہیلتھ کا عملہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ زخم کی نوعیت کس طرح کی ہے۔ اور یہ سمجھ لیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ عام طور پہ کتا کاٹے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ پیٹ میں 14 ٹیکے لگتے ہیں، لیکن یہ طریقہ بہت پرانا رہا۔ یہ بہت ایک مت بھی ہے سر، اس بات پر آپ نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی، میں چاہوں گا کہ ایک بار پھر دلائیے، اور خاص طور پر اس کے متعلق بھی بتائیں کہ جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب پیٹ میں ہی لگتے ہیں تو اس کے متعلق بھی بتائیں سر۔ یہ سمجھیں کہ عرصہ دراز پہلے کتا کاٹے کی بیماری سے بچاؤ کے لیے پیٹ میں 14 ٹیکے لگتے تھے، لیکن اب وہ طریقہ بالکل سرے سے ختم کر دیا ہوا ہے، اور ابھی آپ کو وہ بکس میں بھی ملے گا نہیں۔ تو اس لیے یہ لوگوں کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ پیٹ میں 14 ٹیکوں کے بجائے اب بازو میں 3 سے 4 ٹیکوں کا ایک کورس ہوتا ہے جو زیادہ مستند ہے۔ یہ ریبیز ویکسین کہلاتی ہے، جو کہ ایڈوانس سیل کلچر ویکسین ہے، جو پہلے دن، تیسرے دن، 7ویں دن یا 14ویں دن لگائی جاتی ہے۔ کل ملا کر 3 سے 4 ٹیکوں کا یہ پورا مکمل کورس ہوتا ہے، اور یہ بازو میں لگایا جاتا ہے۔ اگر یہ بازو میں ٹیکے صحیح طرح لگا دیے گئے تو پھر اس بیماری کو ہم بر وقت روک سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ کچھ زخم بہت گہری نوعیت کے ہوتے ہیں جن کو ہم ہائی رسک کیٹیگری وونڈ کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک ڈاکٹر فیصلہ کرتا ہے کہ ریبیز ویکسین کے ساتھ ساتھ زخم کے اندر ریبیز امیون گلوبولن بھی لگایا جانا چاہیے، جو کہ پہلے دن لگتا ہے۔ اگر یہ علاج یعنی ریبیز ویکسین، ریبیز امیون گلوبولن اگر ضرورت ہے اور اس سے پہلے زخم کی صفائی دھلائی اچھی طرح ہو، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے ریبیز کو ہونے سے 100% روک لیا۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ ریبیز کی روک تھام کے حوالے سے کیا کیا جو ہے وہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے بحیثیت ایک ڈاکٹر بھی اور بحیثیت ہم سب کو ایز اے معاشرہ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کون کون سے ایسے مرکز صحت ہیں جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کتا کاٹے سے کیسے روکا جائے۔ تو اس کے لیے عام طور پہ جو ہم ہسپتال میں، کلینک میں مریض دیکھتے ہیں، ان میں زیادہ تعداد بچوں کی ہوتی ہے جو کہ 15 سال سے کم عمر ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر بچے کتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، کبھی کبھار ان کو ڈھیلا پتھر مار کے تنگ بھی کر لیتے ہیں، اور اس کے ریئیکشن میں کتا کاٹتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں پاتے ہیں۔ اس لیے زیادہ تر کتا کاٹے کے واقعات بچوں میں دیکھے جاتے ہیں، اور پھر ریبیز بھی ایونچولی بچوں میں زیادہ نظر آتا ہے۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ بچوں کو یہ تعلیم دی جائے، یہ سمجھ بوجھ دی جائے کہ کتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور بلا وجہ ان کو پریشان نہ کریں، انہیں تنگ نہ کریں۔ اپنی شرارت ٹھیک ہے اپنے تک محدود رکھیں، لیکن زیادہ اگر کتے کو ٹیز کیا جائے، خاص طور پہ جب ان کے بچے ہوتے ہیں، میننگ پپیز ہوتے ہیں
بریڈنگ سیزن ہوتا ہے یا فار ایگزامپل وہ کھانا کھا رہے ہیں یا اگر وہ اپنے ہجوم میں ہیں تو اس طرح ان کے بالکل قریب نہ جائیں. جی جی. اور اگر کبھی خدا نخواستہ کتا کاٹ لے تو یہ عام شعور لوگوں میں ہونا چاہیے کہ جو ابھی احتیاطی تدابیر میں نے بتائیں ان کو عمل کر کے اس بیماری کو ہونے سے اس وقت روک لیا جائے. اور کراچی کے اندر اگر میں کہوں تو تقریباً کچھ 3 سے 4 ایسے ہسپتال ہیں جہاں پر یہ بیماری سے بچاؤ کا علاج، ریبیز سے بچاؤ کا علاج بالکل مفت کیا جاتا ہے، جیسے کہ انڈس ہاسپٹل کورنگی کراسنگ پر، اور JPMC جناح ہاسپٹل جو کہلاتا ہے، جی جی، اور سول ہاسپٹل کراچی، عباسی شہید اور مرشد ہاسپٹل ہب چوکی پر یہاں یہ علاج بالکل مفت کیا جاتا ہے. تو جو بھی قریب ترین ہاسپٹل ہو وہاں جا کر اس بیماری سے بچاؤ کا علاج بالکل صحیح طرح کروایا جائے. دوسرا جو اہم معاملہ ہے کہ کتوں کی بڑھتی ہوئی بہتات جس کی وجہ سے کتے کے کاٹے کے واقعات بھی ہوتے ہیں اور ریبیز بھی ہو جاتا ہے اگر کتے میں بیماری ہو. تو اس کے اوپر میں آگے چل کے بہت تفصیل سے ہم بات کریں گے، لیکن جو لوگوں کے سمجھنے کی بات ہے کہ کتوں کو تنگ نہ کریں، انہیں چھیڑیں نہ، اور اگر کبھی خدا نہ حادثاتاً کبھی کتا کاٹ لے تو پھر اس سے بچاؤ کے علاج کے لیے فوراً اور بالکل مؤثر علاج کروائیں. ٹھیک، ڈاکٹر صاحب یہیں سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، تو کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. میں ہوں یونس خان. زندگی میں کچھ فیصلے مناسب وقت پہ کیے جاتے ہیں، جیسے کہ میرا یہ فیصلہ جو میں نے صحیح وقت میں کیا. عمار آئیکن ٹاور، بہترین لوکیشن، بہترین رہائشی پروجیکٹ عمار آئیکن ٹاور، نارتھ کراچی 4 کے چورنگی گلشن قنیس فاطمہ سوسائٹی میں 300 فٹ چوڑے مین روڈ سے متصل، جہاں ہے دور جدید کے تمام سہولیات. آسائش اور رہائش ساتھ ساتھ. تعمیراتی کام تیزی سے جاری. پہلے وزٹ کریں پھر فیصلہ کریں. میرا اعتماد عمار ڈیولپر اینڈ بلڈرز. میں نے تو بک کرا لیا ہے اور آپ نے بکنگ صرف 45,000 سے اور ماہانہ قسط صرف 12,000. ابھی بکنگ کرائیں عمار آئیکن ٹاورز میں اور موٹر سائیکل ساتھ لے جائیں، وہ بھی بالکل فری. بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں مارکیٹنگ کی دنیا کا معروف نام TI مارکیٹنگ نیٹ ورک. سیل نمبر 0309 222 9914 0330 3587 119. فون نمبر 021 364 03312 and 4. ویلکم بیک. ناظرین ڈاکٹر آفتاب گوہر سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ عام طور پر بہت ساری متس ہیں یا گھریلو ٹوٹکوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگ استعمال کرتے ہیں کتا کاٹ کے حوالے سے یا ریبیز کے حوالے سے. تو اس کے متعلق بتائیے کہ آئدر مطلب یہ ٹھیک ہے یا ہمیں لائک اے فرسٹ ایڈ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں نے پہلے اس کو تفصیل سے بیان کیا کہ اگر کتا کاٹے تو WHO کا ہدایت کردہ فرسٹ ایڈ یا پہلا قدم تو صابن پانی سے زخم کی دھلائی صفائی کر لینا چاہیے، عام صابن کے ساتھ کوئی 10 سے 15 منٹ تک. لیکن یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، عام طور پہ ہمارے پاس ہاسپٹل میں کلینک میں جو مریض آتے ہیں ہر دوسرا مریض کوئی نہ کوئی گھر کا ٹوٹکا ریمیڈیز استعمال کر کے آتے ہیں، کوئی مرچی، نمک، ہلدی. میں آپ کو بتاؤں ایک اچھی یونیورسٹی کا انڈر گریجویٹ BBA کا اسٹوڈنٹ تھا اور وہ اس نے اپنے زخم کے اوپر کتا کاٹے کے بعد راڈ سے جلا کر لگا لیا
اور یہ سوچتا ہے کہ شاید اس سے بیماری ختم ہو جائے گی کیونکہ جراثیم جل جائیں گے. اس کو کسی نے یہ بات کہہ دی. اور اس طرح کے بے شمار میتھس ہم سنتے ہیں. تو خدا را اس طرح کے گھریلو ٹوٹکوں کو کبھی بھی استعمال نہ کریں, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. بہتر ہے کہ زخم کی صفائی اور دھلائی کرنے کے بعد کسی قریبی ہاسپٹل چلے جائیں, اور یہ عام صابن آپ استعمال کر سکتے ہیں جو گھریلو استعمال میں ہوتا ہے. تو کسی گھریلو ٹوٹکے کو ہرگز استعمال نہ کریں. اور ریبیز اگر کسی شخص کو ہو گیا تو اس کے بعد تو کوئی علاج, کوئی ٹوٹکا کام نہیں آتا ہے. تو اس لیے ریبیز ہونے کے بعد تو بیماری لا علاج ہو جاتی ہے, اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس شدتی تکلیف کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں, بے بسی کے ساتھ مریض کو تکلیف کے اندر, اور اس کے لواحقین کو سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جب اس کو کتے نے کاٹا تھا اس وقت اس بیماری کو ہم روک سکتے تھے, لیکن اب یہ بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے. اور پھر ایسے مریض کو صرف ہسپتال میں داخل رکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی پوری کر لے, لیکن اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے, اور بہت ہی شدید تکلیف اور پیاس ہوتی ہے. اور میں آپ کو بھی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیا تکلیف ہوتی ہے جب ہم ریبیز کے ساتھ مریض کو دیکھتے ہیں. عام طور پہ ہم سوچتے ہیں کہ ریبیز اتنی مہلک بیماری ہے اور عام طور پر پاگل کتوں کے کاٹنے سے ہوتی ہے. تو پھر اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے کہ اس بیماری کو جڑ سے ختم کیا جائے, کیونکہ بیماری تو کتوں میں موجود ہے. اگر جو کتا پاگل ہے اس کے اندر یہ بیماری ہے, اور وہ سالہ سال سے یہ بیماری چلی آ رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیں گے کہ ریبیز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ریبیز کا خاتمہ کیسے ممکن ہے ہمارے ملک سے, اور کتوں کی آبادی کو کم کرنے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی, عام طور پہ یہ ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ ریبیز عام طور پہ پاگل کتے کے کاٹنے سے ہوتی ہے, اور کیونکہ یہ بیماری کتوں میں موجود رہتی ہے, اگر وہ بیمار ہو جائیں, پاگل ہو جائیں, تو پھر انسانوں میں تو ہم نے ریبیز سے بچاؤ کا علاج کر لیا, احتیاطی تدابیر اختیار کر لی, لیکن اس بیماری کا 100% خاتمہ کیسے ممکن بنایا جائے. اور ساتھ ساتھ جو کتوں کی بہتات ہم دیکھتے ہیں, پوش علاقوں میں بھی بہت زیادہ آبادی ہے, لیکن کچی آبادیوں میں تو بہت زیادہ بہتات اور ہر سال وہ بڑھتی جاتی ہے. تو ان کی آبادی کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ یہ سمجھ لیں کہ WHO جو کہ انسانوں کا عالمی ادارہ صحت ہے, اور اسی طرح OIE جو کہ جانوروں کے لیے عالمی ادارہ ہے, جانوروں کی صحت کے لیے, سو ان کے مطابق اگر کسی بھی علاقے, کسی بھی ایریا کے 70% کتوں کی آبادی کو ریبیز سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگا دیں تو ان میں ہرڈ امیونٹی آ جاتی ہے, اور پھر اسی طرح وہ وائرس کتوں میں ختم ہو جاتا ہے اور انسانوں میں آ نہیں سکتا. تو یہ ایک ماڈل ہے جس کے ذریعے دنیا بھر سے ریبیز کا خاتمہ ممکن بنایا جا رہا ہے, اور WHO نے ایک گول سیٹ کیا ہے جو کہ 2030 تک انسانوں میں کتوں کے ذریعے سے ریبیز کی جو بیماری ہوتی ہے اس کا خاتمہ ممکن بنایا جائے گا, اور اس کے لیے یہی طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ نہ صرف ترقی یافتہ ممالک بلکہ ترقی پذیر ہمارے جیسے ممالک, جس میں سری لنکا, فلپین, بھوٹان, نیپال, ایون بنگلہ دیش میں بھی بہت زیادہ کام ہوا ہے, اور کچھ ممالک نے تو ریبیز بالکل ختم کر دیا ہے اپنے ممالک سے. تو اس لیے کتوں کی آبادی کو ویکسینیٹ کر کے ہم ریبیز کا جڑ سے خاتمہ کر سکتے ہیں, جس کو ہم میس ڈاگ ویکسینیشن کہتے ہیں. اسی طرح کتوں کی آبادی کو کم کرنے کے لیے یہاں میں ضرور آپ سب کی توجہ دلاؤں گا کہ کتوں کو جو مارا جاتا ہے عام طور پہ یہ نہ صرف ایک غیر انسانی فعل ہے کہ ایک جاندار کو بربریت سے مار دینا, کیونکہ ہر کتے میں یہ بیماری نہیں ہوتی, صرف ایک بیمار پاگل کتا ہی ہوتا ہے جو بیماری آگے منتقل کر سکتا ہے. لیکن ہر کتے کو مار دیا جاتا ہے, نہ صرف یہ کہ یہ انتہائی غیر انسانی ہے بلکہ اس کا کوئی کتوں کی آبادی کو کم کرنے میں بھی کوئی خاطر خواہ مدد نہیں ملتی ہے. اس لیے اس کا بہتر حل جو بتایا جاتا ہے وہ ان کی آبادی کو کنٹرول کرنا ہے, ان کی نسل بندی کر کے. سو یہ دو طریقے ہیں جس میں ایک طریقے سے ہم ریبیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اور دوسرے طریقے سے ہم ان کی آبادی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ساتھ ساتھ پوچھنا آپ سے یہ چاہیں گے کہ ایک پروگرام جس کے متعلق آپ نے ابھی بریک میں بھی ہمیں بتایا, ریبیز فری پاکستان, تو اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ یہ پروگرام کیا ہے اور اس انیشیٹو کو آپ کیسے لے کر کے چل رہے ہیں؟
دیکھیں یہ عام طور پہ جب ہم اس کو سوچتے ہیں تصور کرتے ہیں تو بہت ہی لگتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا پاکستان کے اندر کہ کتوں کو ویکسینیٹ کیا جائے، ان کی نسل بندی کی جائے، خاص طور پہ آوارہ کتوں کی یا گلی کے محلوں کی کتوں کی۔ تو اس کے لیے انڈس ہاسپٹل اور گیٹس فارما نے ایک انیشیٹو لیا اور 2018 کے اندر یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا جو کہ آوارہ کتوں میں حفاظتی ٹیکہ لگانا اور ان کی نسل بندی کرنے سے متعلق تھا، جو کہ ایک چھوٹے فشنگ ولیج ابراہیم حیدری سے شروع ہوا، لیکن بہت ہی کامیابی کے ساتھ اب یہ ریبیز فری پاکستان پروگرام پورے ملک کے لیے شروع کیا جا چکا ہے، جس کے تحت اس وقت کراچی کے کچھ ڈسٹرکٹس کے اندر یہ کام ہو رہا ہے اور کچھ تقریباً 30,000 کتوں کو حفاظتی ٹیکہ لگایا جا چکا ہے اس پروگرام کے تحت، اور اسی طرح کوئی تقریباً 4,000 سے زیادہ کتوں کی نسل بندی کی جا چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی سطح پر بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک مکمل پروگرام شروع کیا جائے تاکہ اس مسئلے کو 100% انسانی مناسب اور انسانی طریقے سے حل کیا جا سکے۔ ہم امید یہی کر رہے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے سے اور جو حکومتی اقدامات ہم امید کر رہے ہیں کہ وہ بھی شروع ہو جائیں تو پھر اس کے ذریعے سے ہم اس بیماری کو ہونے سے نہ صرف انسانوں میں اس کو روکیں گے بلکہ اس کا 100% خاتمہ یقینی بنائیں گے۔ ٹھیک انشاءاللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ اس وقت ہم پروگرام کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں تو کوئی خاص پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں؟ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ریبیز انتہائی مہلک ہے لیکن اس سے بچاؤ ممکن ہے اگر آپ نے بر وقت صحیح طرح جو ہدایات ہیں ان پر عمل کیا، اور سب سے پہلے آپ کو زخم کو کسی بھی عام پانی سے صابن سے دھو لینا چاہیے۔ یہ تو آپ کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ اگر کبھی کوئی جانور کاٹا، کتا کاٹا تو زخم کو صابن پانی سے دھوئیں اور کسی قریبی ہاسپٹل جہاں بیماری سے بچاؤ کے لیے علاج میسر ہو وہاں جا کے علاج کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کتوں کے ساتھ ایک اجتماعی جو ہمارا رویہ ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت قوم، بحیثیت شہری ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کتوں کے ساتھ جو ہمارے گلی محلوں میں برتاؤ رویہ رکھا جاتا ہے اس کی وجہ سے کتا کاٹے کے واقعات بہت ہوتے ہیں، تو اپنے رویے کو بدل کر ہم کتا کاٹے کے واقعات کو کم کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں چاہوں گا کہ جتنے بھی کوئی حکومتی عہدیداران مجھے سن رہے ہیں، ریبیز سے لوگوں کو بچانے کے لیے کتوں میں ریبیز کی ویکسین اور نسل بندی کر کے اس مسئلے کا جڑ سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے میں یہ کہوں گا کہ عالمی ادارہ صحت نے جو ہدایات وضع کی ہیں گزشتہ سالوں کے اندر، اگر آپ عمل کرتے ہیں تو نہ صرف کتا کاٹے کے بعد ریبیز سے بچاؤ ممکن ہے بلکہ اس کو کفایت شار بھی بنایا جا سکتا ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں ہیلتھ سیکٹر کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ کتا کاٹے کا علاج یا ریبیز سے بچاؤ کا علاج انتہائی مہنگا ہے، لیکن میں یہ بتا دوں کہ جو عالمی ادارہ صحت نے جو ریسنٹ ہدایات وضع کی ہیں اس کے مطابق آپ اس کو انتہائی اکنامکلی مینیج کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے شو میں تشریف لائے۔ ایک بار پھر انتہائی مشکور، انتہائی ممنون کہ آپ نے وقت دیا سر، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ شکریہ جی۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر آفتاب گوہر، انچارج ریبیز پریونشن اینڈ کیئر سینٹر انڈس ہاسپٹل کراچی۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اپیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب آپ سے لینا چاہیں گے اجازت، اپنے میزبان یاسر عباس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔